अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आते हैं, सबसे पहले हम तर्जुमा जो है उसको रिपीट करेंगे। इन्ना, पढ़े मेरे साथ सारे बच्चे। बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं माँ वो जो अनज़ला नाजिल किया अल्लाह ने मिनल किताबी किताब से और यश्तरूना वो खरीदते हैं बिही उसके बदले में सामानन कीमत कलीलन थोड़ी सी उलाइका यही लोग मा याकुलूना नहीं ये खाते फी बुतूनिहिम अपने पेटों में इल्ला मगर अन्नार आग वला और ना युकल्लिमुहुमुल्लाह कलाम करेगा इनसे अल्लाह यौमल कियामा क़यामत के दिन वला युज़क्कीहिम और ना पाकीज़ा करेगा इनको वालाहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है अलीम दर्दनाक इंतहाई दर्दनाक उलाइका यही लोग अल्लदीना जिन्होंने इश्तरऊ खरीद लिया ज़लालत को गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले वल अज़ाबी और अज़ाब के बदले वल अज़ाबा और अज़ाब को बिल मग़फ़िरती बख्शिश के बदले फमा पस किस कदर असबरहुम वो सब्र करने वाले हैं अलन्नारी आग पर। अब हम इस तर्जुमे के बाद इसमें से वो अल्फाज जो हमारी ज़बान के अंदर इस्तेमाल होते हैं हम उस जानिब इंशाल्लाह जाएंगे। सबसे पहले यक्तुमूना लफ्ज़ कितमान, ये जो है हमारे लफ्ज़ के अंदर ज़बान के अंदर इस्तेमाल होता है। कितमान शै किसी चीज़ को छुपाना। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु अंज़ला कुरान कब नाजिल हुआ अपनी ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जी कुरान रमज़ान मुबारक में नाजिल होना शुरू हुआ, यह सारा का सारा जो है वो नाजिल हुआ। अब लफ्ज़ नज़ल अंज़ाल इंज़ाल ये हमारी ज़बान का लफ्ज़ है। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मिनल किताबी अल किताब हम कहते हैं, ये अपनी ज़बान का लफ्ज़ है। वयश्तरूना इश्तरा इसके अंदर शीन रा और वो, ठीक है। हम कहते हैं अक्सर बै और शिरा, ठीक है। बै और शिरा व बै ये लफ्ज़ उसी शिरा से यश्तरूना इस्तेमाल हुआ है। सामानन कलीला बहुत कलील वक़्त है, किल्लत है काफ़ी आजकल अनाज की। लफ्ज़ कलील किल्लत अपनी ज़बान का है ना, इसका मतलब क्या है, यानी कलील वक़्त है, थोड़ा वक़्त है। उलाइका मा याकुलूना ये लफ्ज़ पहले भी बता दिया। याकुलूना अकल से क्या बताया था, इसका सासर रिपीट किया करो। अकल शुर्ब माकुलात, यानी वो जो चीज़ पहले बयान की वो अगर आ जाए तो मेरे बताने से पहले आप जो सुन रहे हैं आपकी ज़बान में पहले लफ्ज़ आ जाए कि ये अब ये इसका उर्दू के अंदर इस्तेमाल बताएगा। इससे जो है आपको ज़रा हौसला होगा कि हमें वो चीज़ नहीं याद है। अच्छा, फी बुतूनिहिम बतन पेट को कहते हैं और कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बतन हमारे लफ्ज़ के अंदर अस्पतालों के अंदर लफ्ज़ बतन इस्तेमाल हो जाता है। इल्ला नार
یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ ناری ہے نوری ہے، تو ناری ہے، لفظ نار استعمال ہو جاتا ہے اردو کے اندر، نار یعنی کہ تھوڑا بہت جو اردو سے واقفیت رکھتے ہیں، اسکول پڑھا ہوا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ نار آگ کو کہتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، تو اس کے اندر یکلمہم اللہ کلام، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، اقبال کا کلام، فلاں کا کلام، تو کلام اپنی زبان کا لفظ ہے، تو یہاں یکلمہم اللہ لفظ یعنی کلام کی گفتگو بات ہو رہی کہ اللہ کا کلام کرنا۔ یوم لفظ یوم آزادی، یہی سمجھ گئی نہیں، تو لفظ یوم آزادی ہماری زبان کے اندر لفظ یوم استعمال ہے۔ قیامت، قیامت بھی اپنے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ولا یزکیہم، یزکی تزکیہ، زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے، تو اسی طرح تزکیہ نفس زکوٰۃ سے یزکی ہے، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، پاکیزہ ہونا، پاکیزہ کرنا۔ عذاب علیم، عذابی ہمارے زمانے کے اندر استعمال ہونے والا ہے۔ لفظ اشترو دوبارہ پہلے بھی آیا، وہی آگے اشترا، بیع و شراء۔ الضلالۃ، ہم کہتے ہیں ضلالت، یہ تو بڑی سیدھی سیدھی ضلالت ہے، اس کو کون اختیار کرتے ہیں؟ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، فلاں کو ذلیل کرنے والی بات ہے، لفظ ذلیل ضلالت، تو یہ ضلالت ذلیل یہ ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ضلالت اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، بھٹک جانا۔ بالہدا ہدایت، تو ہدا ہدایت، یہ اس کا ترجمہ یعنی رشد، رہنمائی، سیدھا راستہ، شریعت۔ عذاب بالمغفرتی، مغفرت بخشش، ٹھیک ہے بھئی، ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ لفظ غفور الرحیم جب استعمال کرتے ہیں تو اسی غفور سے مغفرت ہے، آگے لفظ آگ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے نمبر پر، اس کے اندر مختصر گرامر، اس کی طرف عبد الرحمن بیٹا توجہ ادھر سبق کی طرف آ، ٹھیک ہے، اس کے اندر مختصر جو ہے وہ گرامر، اس کی طرف تم نے توجہ کرنی ہے، وہ آپ کو آنی چاہیے، اور پہلے درجے کے طالب علم ہیں ان کو بھی آپ کو سکھلانی چاہیے۔ یکتمون، تو یکتمون، کاتما، کاتمون، یکتمون، یکتم، یکتمانی، یکتمون، کاتما، یکتم، کاتما ماضی ہے اور یکتم مضارع ہے، اور اس کا یہ کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ تیسرا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پڑھایا ہے، دکھایا ہے کہ یہاں یہ جو آخر میں استعمال جو سیدھے یہاں پر آ جائیں ان کے معنی کے اندر وہ جمع کا معنی رکھتے ہوں گے، جو آپ کے لفظ ہیں فارمز کے گرامر کے ان آخر والے پوروں پر آئے وہ جمع کے معنی رکھتے ہوں گے، جو درمیان میں آئے وہ تثنیہ کا، اور جو اوپر آئے وہ کس کے ہوں گے؟ لیے واحد کے۔ اس طرح پہلی لائن کے اندر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پہلی لائن کے اندر ہے یکتمون، وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ ما انزل اللہ، انزلہ جو اللہ نے نازل کیا، اب انزلہ کی بھی آپ گردان کر دیں، کیونکہ انزلہ ینزل، جب آپ کو نزول نازل کیا تو پھر ان دونوں نے نازل کیا، ان سب نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کسی بھی فارم کے اندر آتا ہے تو آپ کو اس کا ترجمہ آئے گا۔ آگے ہم چلے جاتے ہیں یشترون، اشترا، یشتری، یہ آپ کو گردان آسانی سے آتی ہے، تو اشترو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اگر ماضی آتا ہے تو اس کو بھی آپ کو ترجمہ آئے گا، واحد آتا ہے تو اس کا بھی ترجمہ آئے گا۔ اشترا، یشتری، اشترا ماضی کے لیے اور یشترا مضارع کے لیے۔ یشترا، اشترا، یشترا، یشتری، یشتری، یشتریانی، یشترو، یشترون، اشترا، یشتری، یشتریانی، یشترون۔ اچھا، ما یاکلون، اکلا، یاکل، یاکلو، یاکلانی، یاکلون، یہ آپ نے گردان کر لی۔ یکلمو، کلما، یکلمو۔ یزکیہم، زکا، یزکی، آج تقریباً آپ کے جو ہے وہ ورب آ رہے ہیں۔ اشترو، یہی ہے نا، اشترا، یشتری، تو یہ یشتری تھا، اس کا ماضی یہاں آ گیا اشترا، اشترا، اشترا یا اشترو۔ اچھا آگے چلے جاتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، چونکہ ہم آپ کو گرامر کے حساب سے بتا رہے تھے تو تھوڑا سا یہاں گرامر آپ کو بتاتے تھے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ افعال تعجب میں سے ہیں۔ فما بمانا ہے ایو شیء، یہ لکھ لیں، ما بمانا ایو شیء، اور یہ ما جو ہے یہ مبتدا بنے گا، ما کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ اصبرہم علی النار، یہ آپ کی ترکیب جامع البیان کے اندر بھی اس نے ذکر کی ہوئی ہے۔ اصبرا فعل تعجب ہے، اس کے اندر فاعل ہوگا اور یہ اس کا مفعول ہے، یہ متعلق ہو جائے گا اصبرا کے، تو یہ پورا جملہ اس مبتدا کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ ترکیب فعل تعجب کی کر لی، ٹھیک ہے۔ فما اصبرہم کیا ترجمہ اس کا؟ کس قدر ہے وہ صبر کرنے والے آگ پر، توجہ دینا اس پر، کس قدر ہے وہ صبر کرنے والے علی النار، آگ پر۔ فما اصبرہم، کس قدر ہے وہ
صبر کرنے والے علی النار آگ پر ہے۔ اب اس تفسیر کی طرف تھوڑی سی جاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے سب سے پہلا سوال ہے کن لوگوں کو متعلق کہی گئی تھی اس وقت؟ اس سوال کا جواب یہ یہود کے متعلق کہی گئی تھی۔ سوال نمبر 2 تفسیر کا، کیا اگر یہ والی صفات آج کسی عالم کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی عامی کے اندر پائی جاتی ہے جس پر حق عیا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ وعید اس کے لیے ہوگی؟ جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، نصیحت ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی جس جس آیت پر جو جو وعید سنائی گئی اور وہ غلط صفات جس کے اندر آتی ہیں اس کے لیے بیانی وہی عذاب ہوگا۔ اور علماء سو ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام میں بھی سو سکتے ہیں، حق کو معلوم ہونے کے بعد حق کو چھپانا، اس کو اختیار نہ کرنا، اور علماء میں سے ہوں، چونکہ یہاں یہود کے علماء کی بات ہو رہی ہے، وہ عوام الناس کو مطلع نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی تورات کے اندر، پڑھتے تھے، لیکن اب آپ کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کی صفات ہمارے پاس تورات کے اندر، کتاب اللہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں، چھپاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو علماء سو ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، سوال یہ ہے ان کی سزا کیا ہے، کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 میں علماء سو جن کو حق معلوم ہونے کے بعد لوگوں کو حق نہیں بتاتے، ان کی اللہ رب العزت نے کیا سزا لگائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ علماء سو سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ دنیا حاصل کر لیں گے، دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سوال یہ ہے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، کیا اللہ کافروں سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن؟ اس کا جواب آپ سورۃ المومنون آیت نمبر 108 میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ یہاں جو کلام نہ کرنے کی بات آ رہی ہے، اپنے لطف اور کرم سے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ غضب سے ویسے کلام کرنا، اللہ قیامت کے دن کلام کرے گا، پوچھے گا کہ آج کون ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آئی سمجھ؟ تو ویسے تو اللہ رب العزت نے سب سے کلام کرنا ہے، لیکن یہ لطف اور کرم کے ساتھ جو ہوگا کلام، شفقت والا کلام، اللہ رب العزت یہ ان لوگوں کے ساتھ، علماء سو کے ساتھ اللہ نہیں کرے گا۔ آگے آخری آیت میں بتایا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور والعذاب بالمغفرہ یہ آخرت معاملہ ہے، یعنی انہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی خراب کی ہے۔ ضلالت کو خرید لیا دنیا کے اندر اسلام کے بدلے میں، محمد کی دعوت کے بدلے میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں انہوں نے عذاب کو اللہ کی بخشش اور جنتوں پر ترجیح دی ہے، جہنم کو، آگ کو۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر رائے حق کو چھوڑ کر ضلالت کو اختیار کرتے ہیں، ان کا سودا بڑا گھاٹے والا ہے، کیونکہ اس سودے کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی بخشش کے بدلے انہوں نے اللہ کے عذاب کو۔ تو اس پر ان پر ترجمہ کیا گیا کہ کس قدر یہ صبر کرنے والے، مطلب کون سی چیز ان کو اس چیز پر لے کر آتی ہے کہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، دنیا کی ضلالت خرید کر اور ہدایت کو ٹھکرا کر۔ آگے نیکسٹ تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی اس سزا کی وجہ بتائی کہ یہ سزا ان کو کیوں ملی، کیونکہ انہوں نے کتاب حق کو ٹھکرایا۔ یہ اتنی بڑی سزا کیوں؟ کہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ حق کے اس میں مفت کا اور بے بنیاد اس کے اندر اختلاف کیا۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عذاب اس کی وجہ کہ انہوں نے کتاب حق کو ٹھکرایا، اس کے اندر بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اختلافات اور الزامات لگائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آج کے جو سوال تھے کہ کیا یہ ایت صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے، یہ جو بھی ہوگا اس طرح کی صفات کا حق کو چھپانے والا